वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर से फुरकान रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। सवाल और जवाबात का ये सेगमेंट है। अगर आप लोग भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए वॉइस नोट के ज़रिए अपना सवाल भेज सकते हैं जो आप उलमा इकराम से करना चाहते हैं। अपने पहले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी सुनवाइएगा, कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आयशा है और मेरा उलमाए कराम से सवाल है कि तरावी से रिलेटेड क्या हुक्म आया है। 20 रकत तरावी जो है वो हम सुनने को मिलता है कि हमें पढ़नी है, तो क्या ये इससे कम भी पढ़ सकते हैं? और इसके साथ साथ अगर हम लोग वितर और नफल जो है वो सुबह फजर से पहले अदा करना चाहें तो क्या हम वो उस टाइम पे अदा कर सकते हैं? जी मुफ्ती जी ठीक है। जो तरावी की नमाज़ है, देखिए हरमैन शरीफैन ने अभी कोई रश की वजह से उसकी वजह से उन्होंने वो 10 की है कोरोना के बाद। उससे पहले दोनों हरमैन में यानी जहाँ से इस्लाम फैला है, एक शख्स किसी आदमी के बारे में तहकीक करता हो ना, तो आयशा जी वो उस शख्स के मुल्क में जाएगा, वो उसके स्कूल में जाएगा, उसके तलामज़ा शागिर्दों से मिलेगा, असातिज़ा से हम असर। तो इस्लाम भी मदीना मुनव्वरा से ही फैला, मक्का मुकर्रमा से ही फैला। वहाँ 20-20 रकात तरावी है और अब उन्होंने ये 10 जो किया है। अगर कम पढ़ी जाए जी ये भी सवाल देखिए, अगर लेकिन ये है कि कोशिश ये की जाए कि तरावी जो है वो जो 20 है तो उसको आप 20 ही पढ़ लें, उसको तो बहुत अफजल है। लेकिन कम अगर आप पढ़ लें तो यकीन अल्लाह अजर तो देगा, लेकिन वो उसका इनकार नहीं है। ठीक है। लेकिन और एक इन्होंने ये भी फरमाया कि सुबह वितर जो है, वितर का जो ताल्लुक़ है वो नमाज इशा के साथ है, तो वो सुबह की नमाज के वक़्त दाखिल होने से पहले पहले आप वितर पढ़ सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र भर वितर सुबह के वक़्त में ही पढ़ी है। हम लोग जो वितर शुरू में पढ़ते हैं वो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हमें उम्मीद नहीं है जागने की। और एक आपने फजर, तो फजर की नमाज तो अपने वक्त पर ही पढ़ी जाएगी। जी 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 जी। अगला सवाल। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वकास अहमद है और मैंने ये पूछना था, बहुत अरसे से मेरे जहन में ये सवाल आता रहता है कि जिस तरह रमज़ान में ताक रातें स्टार्ट हो जाती हैं आखिरी 10 डेज़ में, 21वां 23वां 25वां, तो मतलब बाकी दुनिया में सऊदी अरब में एक दिन पे रोज़ा होगा, फिर पाकिस्तान में दूसरे मतलब डिफरेंट डेट पे रोज़े फॉलो करते हैं, फिर पाकिस्तान में भी कुछ एरिया में एक दिन पे रोज़ा होगा, किसी का नहीं होगा, मतलब डिफरेंट डेज पे होते हैं। तो इसमें मतलब किन का फिर रोज़ा सही होगा? और अगर ताक रातें लोग लैलतुल क़द्र की तलाश में जागते हैं तो किन की रात सही होगी, किसका रोज़ा ठीक होगा? तो ये कन्फ्यूजन नहीं बन जाती? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ताक रात में लोग उठ के इबादत करते हैं तो दूसरी जगह पे तो वो ताक रात है ही नहीं, तो किसका ठीक होगा? फिर जब हम चांद रात देखते हैं तो किसका मतलब ठीक होता है, किसका गलत होता है? तो ये कलेक्टिवली इस पे मैं उलमा किराम से पूछना चाहूँगा कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। और जी उसामा। अच्छा, ये वैसे ही है कि जैसे उन्होंने कहा ना फ़ज़बहू बक़रा, तो उन्होंने कहा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि मिनल जाहिलीन, तो अगले सवाल क़ाल उदउ लना रब्बक बिलना मा लौनुहा, कि आप अब उसका रंग भी बता दें। जब अल्लाह ने सीधा कहते बकरा ज़बह कर दे तो आप सिर्फ गाय ज़बह कर देते तो कहते मामा हल हो जाता, लेकिन उन्होंने सवाल पे सवाल के पेचीदा किया। देखें, ताक़रात से जो मुराद है या वो असल क्या है कि उसमें मकसूद हासिल मकसूद। मैं एक वैसे छोटा सा एक किस्सा इजाज़त से मुख्तसर सा, बहुत मुख्तसर सा ये कि चित्राल में एक साहब थे, वो जेल में पाए गए, हमें पता चला तो हम उनके पास गए। उन्होंने कहा जी मुझे लैलतुल क़द्र मिली है, ठीक है। और वो लैलतुल क़द्र मिलने के बाद वो कुछ अजीब से हो गए, कभी घर का टीवी तोड़ दिया, जाके अपनी भाभी को मार दिया। तो हम आए इलाके में तहकीक की नीयत से कि यार क्या इनको कैसे लैलतुल क़द्र मिली, तो उनके भाई ने जिक्र कहते कुछ नहीं हुआ, ये अपनी इबादत में मशगूल थे, ठीक है। तो सामने से ना ट्रांसफार्मर फटा, तो वो जो उससे रोशनी निकली ना, इन्होंने कहा कि ये मुझे लैलतुल क़द्र का नूर दिखा है और ये ना, ठीक है। तो वो अपने लिए बाज़ इंसान अपनी चीज़ों को पेचीदा कर लेता है। आपको ताक़रात में हुक्म है कि आपने अल्लाह के सामने जागना है। ये जो रातों का फ़र्क है इसमें कुछ भी नहीं। अलबत्ता उलमा ये बात ज़रूर करते हैं कि आखिरी 10 दिन में से चाहे वो जुफ्त दिन हो या ताक़रात, तो दोनों ज़ाया ना की जाए, ठीक है। वो इसी एतबार से कहते हैं अच्छा जो फ़र्क है वक्त का उसका, लेकिन आपके लिए मकसूद ये है कि जो आप जिस रमज़ान में चल रहे हैं अपनी ताक़रातों का हिसाब रखते अमल करते जाए। अजर अल्लाह के यहाँ है, लैलतुल क़द्र अल्लाह के ही कुदरत में है, वो जिस दिन करे वो आप ताक़रातें ज़ाया ना करें।
السلام علیکم، میں انوشا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ میرا سوال مولانا صاحب سے ہے کہ اسلام میں جہاد کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف فزیکل اسٹرگل کے لیے ہی ہے یا اس میں انٹلیکچوئل اور سوشل اسٹرگلس بھی شامل ہیں؟ میری رہنمائی فرمائیے گا، شکریہ۔ جی علامہ صاحب، جہاد کے بارے میں بات ہو جی رہی ہے۔ جہاد کی صرف یہ فزیکل ہی ہے یا اس میں انٹلیکچوئل دماغی لحاظ سے آج کل تو اسباب یہی ہیں کہ آپ اپنا ذرا ذہانت استعمال کریں اس نہیں، جہاد سب سے بڑا جو جہاد ہے نا وہ آپ کے نفس کا کنٹرول ہے، اپنے آپ کو قابو کرنا، اسے یہ جہاد اکبر ہے۔ تلوار کے ساتھ جو جہاد کرنا یہ دوسرا درجہ ہے، اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد کرنا ہے یہ پہلا درجہ ہے۔ لہٰذا آپ نے تقوی کے ذریعے، آپ نے عبادت کے ذریعے اور رمضان کی روحانیت کے ذریعے اپنے وجود پہ کنٹرول کرنا ہے، اور اگر آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا گویا آپ نے جہاد اکبر کو سر انجام دے دیا، وگرنہ جہاد واجب ہے۔ اور ہمارے فقہ کے اندر، فقہ جعفریہ کے اندر اس وقت تک جہاد واجب نہیں ہے جب تک کہ امام حکم نہ دے۔ تو لہذا یہ ہے کہ ابھی تو جہاد مرجع بھی حکم اس لیے نہیں دے، فتویٰ نہیں دیتے کہ آپ جہاد کریں، آپ پہ جہاد واجب ہے، کیونکہ امام موجود نہیں ہے، امام پردہ غیبت میں ہے۔ تو لہذا یہ ہے، وہ تو ابھی فی الحال علماء و فقہا کے نزدیک ساکت ہے۔ ابھی آپ نے جو آپ پہ جہاد واجب ہے وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے اور اپنے نفس کا کنٹرول۔ ایک گزارش یہ ہے کہ جہاد میں ذہانت کا استعمال یقیناً ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود روایت ہے الحرب خدعۃ، اور یہ خدعۃ یہ دو طریقے سے یہ لفظ حدیث میں یوز ہوا ہے کہ لڑائی جو ہے وہ ایک دھوکے کا نام ہے۔ یعنی دھوکے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ دشمن کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس پیچھے جو ہے وہ 10,000 کا لشکر ہے، بے شک پیچھے جو ہے وہ 2 بندے کیوں نہ ہو۔ آپ جہاد میں ذہانت کو یوز بھی کر سکتے ہیں، اور ذہانت کے ساتھ ساتھ پھر بقیہ جو ہے ٹھیک ہو گیا۔ جی اگلا کالر سنوائیے۔ جی السلام علیکم، میرا نام تہذیب ہے، میرا تعلق جو ہے کراچی سے۔ مولانا صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر کوئی مسلم ایسی جگہ رہتا ہو جہاں پہ حلال اور حرام پر چلنا مشکل ہو جاتا ہو، تو اسلام میں سب سے پہلے کن چیزوں کو پریورٹیز دینی چاہیے؟ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیے گا، شکریہ۔ جی صاحبہ، تو جیسے ہم نے پیچھے بھی ایک پروگرام میں اس طرح کا سوال آیا تو بات کی کہ جب انسان کے لیے کوئی جگہ قدر مشکل ہو جائے جہاں وہ شریعت کی امور پر پابندی نہ کر سکے تو پہلے اس کی قدرت ہجرت یہاں، لیکن اگر اس پہ ضعف ہے، وہ حالت ہے، تو جس قدرے اس سے بچ سکے تو اپنے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس میں ضعف بالکل مطلب واضح فزیکل ضعف ہو، اور اس میں جیسے کہتے ہیں سائیکلوجیکل ضعف جس کو ڈاکٹر بیماری ڈکلیئر کرتے ہوں، ٹھیک ہے، جس کو ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیں کہ ہاں یہ ایسی کنڈیشن میں نہیں ہے کہ اب یہ موو نہیں کر سکتا، تو وہ کنسیڈریبل ہوگی۔ اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے تو اور اس میں ایک اور کیفیت ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد مسلمان ہیں تو آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ان کو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ نے اس کی طرف بڑھنا ہے تو آپ نے اس کو پریورٹائز کر لینا۔ ٹھیک ہے، اگلا کالر سنوائیے گا۔ جی السلام علیکم، جی میرا نام شوال ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ ماں باپ کو دی جا سکتی ہے؟ بہت شکریہ۔ جی دی جا سکتی ہے، بہن بھائیوں کو بھی دی جا سکتی ہے، ماں باپ کو بھی جی دی میں جا عرض سکتی کر ہے دوں، اگر چونکہ آپ یہ غریب ہیں۔ فیل ہے ہمارا۔ زکوٰۃ جو ہے نا میرے محترم، زکوٰۃ کے لیے ہمارے ہاں یہ ہے کہ وَإِنْ عَلَا وَإِنْ سَفُلَا، آپ اوپر کے طبقات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نیچے کو نہیں دے سکتے۔ اوپر مطلب یہ ہے کہ آپ والد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا کو نہیں، پردادا کو نہیں، دادی کو نہیں، اسی طریقے سے ماں کو بھی نہیں اور پرنانی کو نہیں، اور نیچے یعنی بیٹا، پوتا، پڑپوتا، اوپر نیچے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی اقربا میں دے سکتے ہیں، دائیں بائیں آپ زکوٰۃ دے سکتے، لیکن فقہ جعفریہ کے ہاں یہ ہے کہ دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلے کالر ہیں تو سنوائیں۔ میرا نام کلثوم ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قضا نمازوں کو ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں، قضا نمازوں کا ایک ہے کہ آپ اپنے جتنے عرصے سے آپ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، آپ کی جیسے کہتے ہیں اس کا ایک تو حساب وہ آپ اہل علم سے بھی مدد لے سکتی ہیں، لیکن اس میں جو ہے ایک رائے علماء کی پائی جاتی ہے کہ اگر آپ نماز کی پابندی اختیار کر دی ہے تو آپ اس کے ساتھ جو سنتوں کا اور نوافل کا معاملہ اس کو باقاعدہ کر دیں، کیونکہ ایک ہے کہ اگر آپ کے پاس تو وقت ہے کہ آپ اس مشقت میں جا سکتے ہیں کہ اپنی قضا نمازوں کو دوبارہ سے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جسے کہتے ہیں ان کے کر لیں، کیونکہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے فرض پیش ہونے ہیں تو اگر ان میں کمی ہوگی تو اللہ ان کو سنت نمازوں سے اور نفل نمازوں سے پورا کر دے گا۔ لیکن ایک بات اور میں نے ایک روایت جس کو ایڈریس کروں، میں نے بعض علاقوں میں دیکھا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بلاتے ہیں، اس کی نمازوں کا حساب لگاتے ہیں، پھر
کسی کو متعین کرتے ہیں، اس کے پیسے دیتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ قطعاً غلط ہے. جو انسان کے جیسے کہتے ہیں ذاتی افعال ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور جو اس نے کر لیا وہ کر لیا. اب اس کے لیے جو صدقہ جاریہ کے جو طرق بتائے گئے ہیں اسی پہ کرنا ہوگا. یہ اسامہ بھائی ان کے ہاں ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی مر جاتا ہے اور اس کی قضا نمازیں یا قضا روزے تو وہ اجارے کے طور پہ کسی کو پیسے دے کے روزے بھی رکھوا سکتا ہے. پہلے بڑا بیٹا جو روزے بھی رکھوا سکتا ہے، نمازیں بھی پڑھوا سکتا ہے. اور دوسرا قضا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب قضا ہو گئی تو آپ کو جب ٹائم ملے آپ اس قضا کو جو ہے پڑھیں تاکہ وہ آپ کا واجب ادا ہو جائے. اچھا علامہ صاحب، آ چکے یوم ولادت بھی ہے امام حسن علیہ السلام کی، اور امام حسن اور حسین علیہ السلام کو جنت میں نوجوانوں کا سردار کہا گیا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ نوجوان نسل کے لیے امام حسن علیہ السلام کے جو شمائل ہیں وہ تھوڑے بیان کر دیجیے. امام حسن علیہ السلام جو کہ روایات میں آئے کہ سر سے لے کے کمر تک جی یہ بالکل مشابہ تھے پیغمبر گرامی قدر سے، اور امام حسین یہاں سے کمر سے لے کے پاؤں تک مشابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا شان ہوگی ان شہزادوں کی کہ جن کی سواری خود رسول خدا بنتے ہوں. کیا شان ہوگی ان شہزادوں کی کہ جن کی زلفیں پیغمبر کی زلفیں جن کے ہاتھوں میں ہوں، اور وہ عید والے دن اپنے نواسوں کو مدینے کی گلیوں میں سیر کروا رہے ہوں. لوگوں کی سواریاں بھی ہیں لیکن ان حسنین کی جیسے سواری اللہ نے بنائی ہے ایسی سواری اللہ نے کسی کو عطا ہی نہیں کی. امام حسن سے ہم نے سیکھنا کیا ہے؟ صبر سیکھنا ہے. جوانان جنت سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ صبر. ایک شخص آیا بارگاہ امام حسن میں اور آ کے بدتمیزی کرنے لگ گیا، شدید بدتمیزی، یعنی کہ گالم گلوچ تک اس نے، یعنی کہ اپنا بارگاہ امام میں آ کے اس نے گالم گلوچ تک نکالی. امام نے غصہ نہیں کیا، کچھ نہیں کہا، چپ کر کے سنتے رہے. جب وہ یعنی کہ بدتمیزی کر کر کے تھک گیا نا، جب اس کے منہ میں سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی اور چپ ہوا، تو امام نے کہا بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤں، پیاسا ہے تو پانی پلاؤں، مسافر ہے تو زاد راہ دوں. ٹھیک ہے جی. اس نے آگے سے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی اور آپ میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں. فرمایا یہ میرے نانا کی سنت ہے، یہ ہمارے دین کا کیا ہے؟ حکم ہے کہ ہم نے بدتمیزی، یہ صبر ہے، اس پہ صبر کرنا. یہ نہیں ہے کہ اگلے نے ایک دی گالی تو آپ اس وقت تک سکون ہی نہ کریں جب تک 5 نہ نکالیں. اگلے نے گناہ کیا تو آپ نے اپنے آپ کو گناہ میں شامل نہیں کرنا. تو امام حسن علیہ السلام سب سے بڑا جو بات ہے وہ ہم نے صبر سیکھنا ہے. اور شہزادہ امن بھی کہا جاتا ہے. امام حسن علیہ السلام کو شہزادہ امن بھی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ نے امام حسن کی سیرت پہ عمل کرنا ہے تو لڑائیوں سے، جھگڑوں سے دور رہنا ہے اور صبر کے ساتھ، امن کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے. میں اس میں ایک بات، محترم نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور اللہ کریم ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو انہی حضرات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جگہ قیام پاکستان کے حوالے سے نا 14 اگست کے حوالے سے ایک پروگرام تھا. ٹھیک ہے. تو میں اس میں کافی اہل علم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اہل علم و دانش. تو میں نے اس میں یہ گفتگو کی کہ قیام پاکستان میں علماء اور مشائخ کا بھی بڑا کردار ہے. بالکل ہے. اور یہ پیر مانکی شریف اور یہ علامہ شبیر احمد عثمانی اور یہ ان لوگوں کا بڑا ایک کردار ہے. اور ظاہر ہے کہ قائد اعظم مرحوم ان کو پھر یہ سرحدی علاقوں میں لے کر گئے، اور اقبال مرحوم فرماتے ہیں فطرت کی مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا مرد صحرائی یا مرد کوہستانی. کوہستان پہاڑوں کو بولتے ہیں، صحرائی بلوچستان. مطلب میں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ حضرات نے جب قیام پاکستان میں اتنا کچھ، یعنی آپ لوگوں کا ایک حق تھا اور آپ نے، تو پھر کہاں چلے گئے آپ؟ میں نے کہا ہم دوبارہ پھر مساجد اور خانقاہوں کی طرف چلے گئے امام حسن مجتبیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. واہ 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 واہ، بہت خوب. بہت شکریہ جناب مفتی محمد علی قریشی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سید اسامہ جاوید چترائی صاحب آپ کا بہت شکریہ. علامہ امجد حسین نقوی صاحب آپ کا. صاحب دعا کی درخواست ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم انا نسألک بأنت ربی اللہ لا الہ الا انت احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا تخشع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك كل الخير ما سأل منك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما استعاذ منك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة ونعوذ بك من القلة والذلة ونعوذ بك ممن ظلم أو نظلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
ख़वातीन और हज़रात, आप सभी को 15वें रोज़े की इफ्तार बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे और ईमान नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुलाकात होगी कल। अल्लाह ने